सामीन मोहतरम और नाजरीन मुकर्रम 97 FM से हमारी मैराथन ट्रांसमिशन जन्नत के फूल आप लोग समात फरमा रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से इस वक्त आप हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं फेसबुक के थ्रू। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी ट्रांसमिशन को सुबह से सुन रहा था, मुख्तलिफ प्रेजेंटर्स आए जैसे कि सभी जानते हैं, और नए सुनने और देखने वालों को बताते चलें 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये दौर है सोशल मीडिया का और कहीं पर कुछ भी अब ढका छुपा नहीं रहा। दुनिया जानती है कि दुश्मन ने किस तरह से आके हमारी पीठ पर छुरे घोंपे, और ये तो सीधा सीधा वार था हमारा जिगर छलनी करने का, और यकीनन हम और हमारी आने वाली नस्लें भी ये कभी नहीं भूल पाएंगे। 16 दिसंबर 2014 की सुबह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में क्या हुआ पूरे मीडिया ने दिखाया। सैकड़ों बच्चे लहू में डूबे हुए। उससे पहले भी ये दिसंबर अपने दामन में बड़ा दुख और बड़ा कर्ब लिए सकूते ढाका की शक्ल में हमें मिला। तो आज ये दोहरे जख्म है। पहले ये वतन टुकड़े टुकड़े हुआ और उसके बाद हम ही टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके ऊपर मुझसे पहले हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे दोस्त जनाब चौधरी बिशारत साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। कलीम ज़िया साहब प्रोग्राम में उनके साथ थे। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जनाब शावेज़ जर्राल साहब। इनको अक्सर औकात आप द कारपोरेट शो में सवाद साहब के साथ मुलाहिज़ा फरमाते हैं और इनके प्रोग्राम को बेहद सराहते भी हैं। आज मैं और शावेज़ साहब मिलकर 16 दिसंबर 2014 की याद को भी ताज़ा करेंगे और सकूते ढाका के हवाले से भी कुछ बातें होंगी। बिशारत साहब के बाद हम इतनी जुर्रत नहीं करते क्योंकि वहाँ पे बाब ही ख़त्म हो जाता है, वो बात मुकम्मल करके जाते हैं हमेशा। लेकिन चलें, हमारी प्रोफाइल के लिए सही या नए देखने वालों के लिए ही सही, आप लोग हमारी ट्रांसमिशन को सुबह से अभी तक देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। आपकी मोहब्बतें और प्यार 97 के साथ है और डेफिनेटली हम आज फिर आर्मी के उन तमाम जवानों के दुख, दर्द और गम में शरीक होने के लिए बैठे हुए हैं जिन्होंने 6 साल पहले अपने लख्ते जिगर अपने हाथों से इस मिट्टी के हवाले किए। शावेज़ साहब, आज मैं ये वेलकम, खुशामदीद और सलाम वाले लफ्ज़ बोलते हुए भी मेरा दिल दुख रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा आपको वेलकम करने के साथ साथ कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि दुश्मनों ने ये इतनी घटिया हरकत जो कि 6 साल पहले, हम इसको हर साल याद रखेंगे, अपने दुश्मनों को वैसे भी नहीं भूलना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुहर्रकात क्या थे और क्यों ऐसा बच्चों के ऊपर ही क्यों ये जुल्म? बहुत शुक्रिया अतर साहब। बेसिकली जैसा आपने बताया कि आज की ट्रांसमिशन और सारा दिन ही एज अ नेशन एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो, पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोग में मुब्तला है। बेशक आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया है कि हम ऑलरेडी एक सानहा सकूते ढाका का नहीं थे भूले, उसकी ट्रांसमिशंस चल रही थी डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे। तो एक मजीद सानहा जो है और एक बड़ा अलमनाक सानहा पेश आया, और बिलाशुबा ज़्यादा दर्द की बात यह है कि इसमें डायरेक्टली बच्चों को टारगेट किया गया, मासूम बच्चों को टारगेट किया गया। अक्सर हमने देखा था कि टेररिज्म के वाक़यात होते थे जिसमें काफ़ी बाजार में धमाके हो गए, या इवन कोई किसी सरकारी दफातर में हो गए, या इवन के बड़े एज के लोगों को टारगेट किया जाता था। लेकिन ये वाक़या चूँकि ये अपनी नोयत का एक मखसूस वाक़या है और शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाक़या पहली दफ़ा ही हुआ है कि इतनी तादाद में मासूम बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया और इस बेदर्दी से कत्ल किया गया।
حالانکہ اب ایک اسکول جاتے بچے کا کیا قصور ہے یا اس کی ملک کی پالیسیز کے اندر کیا رول ہوتا ہے کہ جس سے بدلہ لیا جائے. بالکل. لیکن یہ ایک بہت بزدلانہ کارروائی تھی چونکہ دہشت گرد جو تھے اور بیسیکلی اگر ان دونوں واقعات کو ریلیٹ کیا جائے سکوت ڈاکا کو اور سانحہ پشاور کو تو محرکات اور ہمارا ایک ہی ازلی دشمن جو چلتا آ رہا ہے بھارت بیسیکلی ساری پلاننگ اب سانحہ پشاور میں بھی جو سورسز یوز کیے گئے اور جو پلاننگ تھی وہ انڈیا کی تھی. ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور آرمی نے اس چیز کو مطلب ہائی لائٹ بھی بعد میں کیا کہ یہ ساری پلاننگ کہاں سے ہوئی اور کیا ہوئی. اس میں بھی انڈیا را انوالو تھی اور سکوت ڈاکا جو ہے وہ بھی بیسیکلی پاکستان کے جو 2 ٹکڑے کیے گئے اس میں بھی پلاننگ انڈیا اسرائیل امریکہ یہ سب مل کے انہوں نے کیا. لیکن سانحہ پشاور کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا آرمی پرسونلز کے جو بچے تھے ان کو. گو کہ اے پی ایس میں بھی آرمی پبلک اسکول جیلم سے ہی پڑھا ہوں. آرمی پبلک اسکول میں سارے آرمی کے ہی بچے نہیں ہوتے سیویلینز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو چیز یہ میں آپ کو آرمی نہیں ہوتی سیویلینز. ہاں سارے آرمی کے نہیں ہوتے, وہ مخصوص ہوتے ہیں مطلب سیویلینز کا بھی مخصوص ایک وہ ہوتا ہے ان کا کوٹا سسٹم ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن زیادہ تعداد میں آرمی پرسونلز کے جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ایک قسم کا آرمی کو یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ دہشت گردوں نے مختلف دہشت گردی کے واقعات پیش کرتے رہے اور کافی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا. لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری اسٹیٹ کے اوپر یا ہمارے لیے کوئی بہت بڑا سانحے کی شکل نہیں وہ چیزیں اختیار کر رہی ایز اے نیشن. پھر انہوں نے اسپیسیفک آرمی اور پھر ان کے بچوں کو ٹارگٹ کیا تاکہ یہ ایک زخم جو ہے وہ ایسا لگایا جائے کہ اس کو یہ بھول نہ سکیں. تو واقعہ ہوا, سانحہ ہوا. اس کے بعد سے پھر ایک یونٹی بھی دیکھنے میں آئی نیشنل لیڈرشپ میں, جس طرح کہ پی ایم ایل این کا دور تھا اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے. تو پھر ساری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں آرمی انٹیلیجنس اور تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا اور نیشنل پالیسی مرتب کی گئی جس کے اوپر پھر چل کے دہشت گردی کا آرمی نے خاتمہ بھی کیا. ابھی الحمدللہ ہم محفوظ ہیں اور دہشت گردی کے واقعات بھی بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ اس واقعے کے بعد اس واقعے نے ایسے جو نشانات چھوڑے کہ جس کی بیس پہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیررزم کے خلاف ایک نئی شیپ جو ہے وہ اس کی نکلی اور مزید بہتری آئی اس واقعے کے بعد. جس طرح سے آرمی نے ایکشن لیا, پھر اس کے بعد دہشت گردوں کو چن چن کے ان کو ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا, ان کو نیست و نابود کیا گیا. انڈیا کی جو پالیسیز تھی اسپیشلی بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے حوالے سے جو وہ اسٹل کام کرتے ہیں اس کے اوپر کافی سارے واقعات میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہوتے ہیں, جس طرح وہ کلبھوشن یادو کا معاملہ تھا. تو یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. اور سکوت ڈاکا کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ جو محرکات تھے وہ کیا تھے. بیسیکلی تو انڈیا ہی ان پالیسیز کے پیچھے تھا, اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے. تو یہ ساری سازش کی گئی, پلاننگ پوری تھی, پلاننگ کی گئی. تو اس میں بھی پاکستان کو کافی نقصان بھی ہوا. لیکن اس واقعے کے حوالے سے اختر صاحب میں اسٹڈی کر رہا تھا ہسٹری کی, تو بنگلہ دیش میں ملا جلا تاثر ہے. اچھا, مطلب 100% بنگالی پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں. اور ایک تاثر یہ دیا گیا ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی جانب سے بنگلہ دیش میں کہ اس واقعے میں پاکستانی فوج نے کافی سارے جو ہیں وہ بنگالیوں کو قتل کیا. یہ تاثر دیا گیا. کسی جگہ 40,000 لوگ ہیں, کسی جگہ 50,000 کے فگرز ہیں. اور اس تاثر کو اتنا اسٹرانگ کیا گیا کہ وہ ایک نیریٹو بن گیا ہے. بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے آئی تھنک وہ حسینہ واجد اور بیگم حالدہ ضیاء تو پاکستان کے پرو پاکستانی تھی, مطلب پاکستان کے حق میں تھی, سپورٹ کرتی تھی. تو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اس کو اتنا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جس طرح کے پاکستانی فوج نے کافی سارے مظالم کیے ہیں, مظالم ڈھائے ہیں اس واقعے میں, جبکہ ایسا نہیں تھا. تاریخ کو مسح کر کے پیش کیا گیا چونکہ اس سیاسی جماعت کے بیک اینڈ پہ رہا تھی اور اس کے بیک اینڈ پہ انڈیا تھی. اس کو اتنا تاثر بلڈ کیا گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے حوالے سے, جماعت اسلامی بنگلہ دیش پاکستان کے ابھی بھی حق میں ہے اور سپورٹ کرتی ہے. اور ایون جو پاکستان میں جماعت اسلامی ہے وہ بھی پراپر سپورٹ کرتی ہے ادھر کی جو جماعت اسلامی. پچھلے دنوں بھی کسی کو کوئی پھانسی کا واقعہ تھا
بنگلہ دیش میں. تو پاکستان میں بھی کافی مظاہرے ہوئے تھے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ایک سبق سیکھا ان واقعات سے. ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے سانحہ پشاور اگر ہم بات کریں تو ہم نے کیا سیکھا اس سے, یا ہم آیا کہ اسی کو ہی ڈسکس کرتے رہیں یا اس کے اوپر ہم نے کوئی امپلیمنٹیشنز بھی کی یا کیا بہتری آئی. تو میرے جو پوائنٹ آف ویو سے اس میں دیکھیں کہ آرمی پہلے بھی بڑا اچھا کام کر رہی تھی. پاکستانی انٹیلیجنس جو ہے دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ہے, ISI, وہ پہلے بھی انڈیا کو بے نقاب کرتے ہیں مختلف فورمز پہ. بالکل. ان کے جس طرح کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا. بلوچستان میں جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات میں وہ انوالو تھا, اور اسپیشلی کہ جو جس طرح سکوتر ڈاکہ تھا, اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو بھی سیپریٹ کیا جائے, اور بلوچستان کی کچھ جو اینٹی پاکستان لوگ تھے ان کو خریدا گیا اور ان کو سارا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلبھوشن یادو کے جو سٹیٹمنٹس ہیں جو اس نے بتایا کہ کس کس طرح سے ہوا. تو دیکھنے کی ضرورت, اور اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ سینیریو ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں ان کو انٹرنلی طور پہ سارٹ آؤٹ کیا جائے, نہ کہ اقتدار کی جنگ کے لیے آپ پاکستان کو ایٹ سٹیک لگا دیں. ٹھیک ہے. اب اس وقت بھی جو کشمکش چل رہی ہے, ایک گورنمنٹ دوسرے کو اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیتی, دوسرے پہلے کو نہیں کرنے دیتی, بس اسی طرح اب یہ محرکات بیرونی سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں. مطلب انڈین اسٹیبلشمنٹ یا امریکن یا دوسرے جو ایجنسیز ہیں وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر وہ انارکی کریٹ کرتے ہیں. ہماری فوج الحمدللہ اس وقت, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمارے اکثر آپ نے دیکھا کہ احتجاج ہوتے ہیں ہمارے شہروں میں, روڈز بلاک ہو جاتی ہیں, احتجاج ہوتی ہیں, تو جب فوج کو بلایا جاتا ہے, یہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ فوج کو, زیادہ تر تو پولیس ہی معاملہ سیٹل کر دیتی. اگر جہاں پہ فوج کی انوالومنٹ, مطلب فوج کو بلایا جائے موب کو کنٹرول کرنے کے لیے یا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے, تو آپ یہ دیکھیں اختر صاحب کہ ایک رسپیکٹ کا فیکٹر ابھی بھی لوگوں میں موجود ہے. سر ہے, ابھی بھی موجود ہے. اب ایک عام بندے کو پتا ہے کہ جو احتجاج کرنے والا ہے, جو ٹائر جلا رہا ہے, سڑکیں بلاک کر رہا ہے, گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ ایک فوجی جب آتا ہے تو وہ فائر نہیں کرے گا, اس کو پرمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کیونکہ یہ جنگ تو نہیں ہو رہی. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ یہ آبزرو کریں کہ لوگ رسپیکٹ سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل. جیسے پتا چلتا ہے کہ فوج آ گئی ہے تو لوگ رسپیکٹ سے خود ہی جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ یا تو کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی فوج کا لوگ ریگارڈ کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں, اور بلا شبہ کرنی بھی چاہیے کہ جو ابھی ہم جو سیف گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تو یہ ہماری فوج اور ایجنسیوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم بغیر کسی خوف و خطرے کے ہم آزادی سے گھوم رہے ہیں. تو یہ چیزیں ساری ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی فوج کو سپورٹ کریں. ہم دیکھیں ہر ایک ادارے کو یا ہر ایک فرد کو ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اب دن رات ایک کر کے بارڈر ہماری فوج, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے وہ کوئی ڈیزاسٹر آ گیا جس طرح زلزلے کی صورت میں, چاہے اب کراچی میں آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں وہ NDMA جو ہے وہ نالوں کی صفائی کے حوالے سے بھی سارا مطلب کر رہی تھی, چاہے بیرونی محاذ ہے چاہے اندرونی محاذ ہے, آپ کو مین سٹریم پہ فوج کا بڑا پازیٹیو کردار نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی. حالانکہ باقی ادارے بھی ہیں ہمارے, لیکن فوج کا ایک میجر, جب اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جب ہمیں مشکل پڑتی ہے تو ہم فوج کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ ایٹ لاسٹ باقی بھی ادارے اپنا کام کرتے ہیں, لیکن جتنا فاسٹلی زلزلے کی صورت میں آپ یہ ہمارے علاقوں میں دیکھیں, کچھ عرصے پہلے زلزلہ آیا تھا یہ میر پور اور اس کے گرد و نواح میں, تو آرمی نے بڑی جلدی وہ علاقے کو ریسکیو کیا, ادھر لوگوں کو ریسکیو کیا دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سینس آف سیکیورٹی دیتی ہیں کہ ہم محفوظ ہیں. تو سانحہ APS ہوا, اس کے بعد سے فوج نے جس طرح نیشنل کاؤنٹر کی پالیسی نیکٹا کا ایک ادارہ بھی بنایا گیا,
टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया. नो डाउट कि उस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने भी उस बहुत सपोर्ट किया, PMLN की गवर्नमेंट की. आप सियासी इख्तलाफात को भुलाकर जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए. गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, वजीर आजम ने सपोर्ट किया, आर्मी ने फिर दहशत गर्दों का जो है वो खात्मा किया और काफी सारे रॉ के जो अड्डे थे उनको तबाह किया. तो यही चीजें बेसिकली जिस आपने स्टार्ट में जिक्र किया था कि हम सानिया सकूते ढाका को नहीं भूल पाए, तो एक दूसरा सानिया जो अभी तक हमारे अंदर जहम बन के जो वो पल रहा है या बढ़ रहा है, तो वो अभी तक पूरी कौम में मौजूद है. और ये सारी चीजें जो हैं ये अल्टीमेटली एक यूनिटी की तरफ लेके जाती हैं और ये लेके जाना भी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी शवेद साहब आपने बात की आर्मी के हवाले से कि उसकी एक रिस्पेक्ट है. डेफिनेटली जहाँ पर हम बेबस हो जाते हैं हुकूमती इदारों से, वहाँ पर हमारी निगाह आर्मी की तरफ ही होती है. उसकी रीज़न, एक दोस्त ने मुझसे पूछा था आर्मी से क्या सीखते हो, मतलब क्या सीखा तुमने, अपने इदारों से बंदा सीखता है ना, आर्मी के इदारे से क्या सीखा. तो मैंने कहा सबसे पहले तो ओबीडियंसी, सबसे पहले ओबीडियंट, उसके बाद टीम वर्क, कि जहाँ पर भी कोई मसला होता है तो वहाँ पर ये टीम वर्क देखने को मिलता है. अच्छा, सानिया पेशावर के हवाले से आपको एक ऐसी बात बताते हैं, जब हम बात करते हैं ना भारत इंडिया, मैं आज खुल के बात करूंगा, ये देखे सोचे बगैर मैं अपने किस मीडियम पे बैठा हूँ, आज भड़ास है, मैं आज निकाल के जाऊंगा यहाँ पे. भारत की इंडिया की बात आती है ना, तो आपको एक और मजे की बात बताते हैं कि सानिया पेशावर में चूंकि हम तादाद में 20-22 करोड़ अवाम है और दूसरी तरफ 1 अरब और 30-32 करोड़, हमसे तादाद में 5-6 गुना. सबसे ज्यादा व्यूज वहां से आए तकलीफ वाले, APS के हवाले से. जो भारतीय अवाम है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसके अंदर अपनी हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से की लहर थी. और वो, मैं कहता हूं कि बच्चा दुश्मन का भी हो ना, किसी का भी बच्चा हो, बच्चों से प्यार ही होता है, बच्चों का कसूर नहीं होता किसी भी मामले में. तो उनकी तरफ से आज भी जो सबसे ज्यादा शम्में जलाई गई हैं ना, वो उस कम्युनिटी की हैं जो इंडिया है. यहां से मेरा ख्याल है वो जो चंद शरपसंद अनासिर है ना, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कितने नापाक इरादे हैं उनके, कि एक अमन पसंद मुल्क है पाकिस्तान, अमन चाहता है, सुकून चाहता है, और यही बात वो पिछले जब से आजाद हुआ करता आ रहा है. हमारे कश्मीरी बहन भाई जिस कर्ब में मुब्तला हैं, ये भी इन चंद शर पसंद अनासर की वजह से. पूरा ये जो इंडियन कम्युनिटी है, जिसको भारतीय जनता कहते हैं, ये कभी भी नहीं चाहती कि इंसानियत पर जुल्म हो. लेकिन ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ अनासिर हैं शरपसंद, जिनको इक्तदार की कुर्सी मिल गई, वो किसी किसी शक्ल में आते रहे. यकीन कीजिएगा शवेज, आप उनके चैनल विजिट करें ना, वो जिस तरह से हमारी कम्युनिटी को जिस तरह से वो बताते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम आग का खेल खेल रहे हैं बैठ के उनके साथ. अख्तर साहब, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी बात को सेकंड करूंगा. आप डिफरेंस देखें पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में. इंडियन मीडिया जिस तरह आपने जिक्र किया, वो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जहर ही उबलता रहता है. बेसिकली इंडियन, जिस आपने जिक्र किया ना कि सबसे ज्यादा शम्में भी इंडिया में जलाई गई इस वाक़े के गम में, तो सारे लोग हर जगह पे बुरे नहीं होते, या एक जो है वो आप कह लें कि टेररिस्ट माइंडसेट के नहीं होते. इंडिया में भी काफी सारी ऐसी तादाद है, और इवन मीडिया में भी ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको स्ट्रांग किया जाए, ना कि नफरत की आग को भड़काया जाए. अब आप ये देखें कि मोदी जो है उसकी सारी कंपेन ही इलेक्शंस की पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है. ठीक है, बीजेपी लड़ते इलेक्शन पाकिस्तान के, बिल्कुल. जबकि आप दूसरे एंड पे पाकिस्तान में देखें तो इंडियन चैप्टर भी होता है उसके अंदर, लेकिन इतना ज्यादा फोकस करके नहीं होता कि सारी की सारी कंपेन ही इंडिया के ऊपर, और पाकिस्तानी जो नेशन है उसको वर्गला के, बेसिकली एक वर्गलाना ही होता है अपने वोटों के लिए, आप जज्बात से खेलें. तो पाकिस्तानी मीडिया भी बड़ा मॉडरेट रह के इन चीजों को करता है कि
ہر وقت وہ انڈیا کے خلاف جسے کہتے ہیں کہ بلا جواز کوئی زہر نہیں ابلتا. اگر کوئی ایشو آئے, جس طرح سانحہ پشاور تھا, ایک ایشو تھا پراپر ایک جس میں ثبوتوں کے ساتھ یہ پروو ہوا کہ انڈیا انوالو ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا. لیکن دوسری جانب انڈین میڈیا ہر وقت ٹارگٹ ہی پاکستان کو رکھتا ہے, اور ان کا جو فوکس ہے آدھے سے زیادہ کنٹینٹ ان کا پاکستان کے اگینسٹ ہے. بالکل. اور وہ مطلب اس قوم کا یہ کہنا ہے کہ ہم محتاج چکے ہیں ایک ہی چیز کو بار بار سن کے. میں کہتا ہوں یہاں پہ انڈین آرمی کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم تمام آرمی کی, جہاں پر بھی آرمی ہے, جس کنٹری کی بھی آرمی ہے, ظاہری بات ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن کیسا کام کر رہے ہو یار آپ لوگ؟ چند لوگ بیٹھ کے شر پھیلاتے ہیں اور اس کا شکار سب سے پہلے بنتا ہے پاکستان. یہ جو ننھے اور معصوم بچے ہیں نا, یہ ایک ایک کا گریبان پکڑیں گے. لیکن ہم اس سے مزید بہادر ہو اور آپ اس سے مزید بزدل ہو گئے. اور یقین کیجئے گا یہ ساری زندگی آپ کے بچوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. ان کو بھی یہ تانے دنیا دے گی کہ ان کے بڑوں نے کیا کیا. سکوت ڈھاکہ کے بعد اے پی ایس سانحہ جو پشاور ہے, یہ ساری زندگی کے لیے تاریخ میں رقم ہو کے رہ گیا ہے. اور اس پر شاعر لکھتا ہے کہ ہم ساری زندگی مذمت ہی کرتے رہیں گے, ہمارے پاس کرنے کو اور کچھ ہے جو نہیں. لیکن آرمی کا قد اس سے اور بڑا ہوا. اس سے پہلے بھی ان کی قربانیاں تھی, لیکن یہ جو قربانی ہے شویز, اس قربانی نے ان کو اور بہادر کر دیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ محرکات کے اوپر ہم نے بات کی جس طرح سے کہ دشمنوں نے آ کے بیسیکلی ہماری کمزوری کو جو ہے نا وہ پکڑ کے ہمیں اندر سے مارنے کی کوشش کی. بیسیکلی اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح سے کافی سارے, یہ پہلا واقعہ نہیں تھا, مطلب یہ ٹیررسٹ یا ٹیررزم کا یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں کہ جو رونما ہوئے. اس سے پہلے اس کے بعد بھی کافی سارے واقعات ہوئے, اور ایون پہلے بہت زیادہ شدت تھی. تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کون سی ایسی چیز کو ہٹ کریں کہ جس سے یہ پوری قوم ایک دفعہ ہلے. ان کو اتنا زیادہ افیکٹ شاید نہیں ہو رہا, کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ کا اٹیک ہو جاتا ہے, بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, کوئی 30-40 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پراپر بتایا جائے, جس طرح کے ایک پلان طریقے سے ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ کیا اور ہم آگے بھی کریں گے. تو الارمنگ سچویشن میں یہ سمبولک اٹیک تھا بیسیکلی جو بچوں پہ کیا گیا. اور پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اور شاید آپ بھی بھول گئے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ سٹاف بھی موجود تھا. بالکل. اے پی ایس میں اسکول میں جو سٹاف بھی موجود تھا, اور جس طرح سے پرنسپل کے حوالے سے بھی تھا کہ وہ بچوں کو بچاتے ہوئے, ان کی وجہ سے کئی بچے بچ گئے. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی. اگر یوں کہا جائے غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے جس طرح کے وہ ڈھال بن گئی تھی نا بچوں پہ, اور جھپٹ پڑی آگے, اور ان کو بھی جس طرح گولیوں سے بھون دیا گیا, ان کو چھلنی کر دیا گیا, اور وہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اختر صاحب, ہم اکثر ہی بھول جاتے ہیں جب کوئی واقعات ہوتے ہیں نا, سب سے جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے ٹیررسٹ کا وہ ہوتا ہے گارڈ, جو کسی بھی ادارے کے باہر سیکیورٹی پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں گارڈز بیچارے کیا سیلری لیتے ہیں, کتنی سیلری ان کی ہوتی ہے, 15,000 20,000 اوور آل ایک جنرل بات کریں. تو آپ یہ کراچی سٹاک ایکسچینج پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں سب سے پہلے وہ ہم نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ, اور سب سے پہلے گارڈز کو انہوں نے شہید کیا. آئی تھنک 1 یا 2 گارڈ تھے جو باہر تھے. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی میں تو یہ اس پروگرام کے توسط سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا گورنمنٹ سے کہ ایک ایوارڈ کا سلسلہ شروع کریں کہ گارڈز کے حوالے سے بھی, کیونکہ آپ جتنی مرضی سیکیورٹی ٹائٹ کر لیں, جب تک آپ کے گارڈ موٹیویٹڈ نہیں ہیں جو فرنٹ لائن پہ پروٹیکشن دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں پولیس ہے, آرمی ہے, یہ تو بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو جو انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے کسی بھی دفتر کی, چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ پرائیویٹ بلڈنگ ہے,
اب کراچی اسٹاک ایکسچینج ایک پرائیویٹ بیسیکلی اس طرح ہے, پارشلی ایک سیٹ اپ ہے, تو گارڈز کے لیے بھی ایک پراپر اپریسیشن کا ہونا چاہیے. جس طرح سے یہ پچھلے دنوں واقعہ تھا سندھ کے ایک پولیس کے اہلکار کے حوالے سے, تو جس نے بیٹی کے حوالے سے جو بازیاب کروایا تھا, تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پراپر ایک موٹیویشن فیکٹر بنتی ہیں کہ ایک جو گارڈ اپنی زندگی کو ایٹ سٹیک رکھ کے ڈیوٹی دے رہے ہیں, تو اس کو بھی پتا ہو کہ یار کل کو اگر میں پروٹیکشن کرتا چاہے بڑا ہے چاہے جس لیول کا بھی. اے پی ایس کے واقعے میں بھی ان گارڈز کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں FM 97 کھاریاں کے پلیٹ فارم سے, کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے مقابلہ کیا. اور سٹاف جو تھا بیسیکلی جو کلیریکل سٹاف تھا, ٹیچرز تھے, جو پرنسپل, بچوں کو بچاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کے نظر آنے دیے. تو یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو بیسیکلی خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور آئندہ آنے والی جو زندگی ہے یا تاریخ ہے اس میں یہ نام لکھے جائیں گے اور یہ کبھی مٹ نہیں سکیں گے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی. بے شک. ایک نور اختر نے کچھ لکھا ہے پروگرام کا حصہ بناتا چلوں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے اور وہ فیڈ بیک بھی میں پروگرام کا حصہ بناتا چلوں. سلام آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے. ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے شہید بچوں کو یاد کر کے ایک بار پھر 16 دسمبر کو یاد کروا کے تو نالج ڈلیور کیا. ہمیں بہت شکریہ آپ کا, ہم نہیں بھولے. پاک آرمی کو سلام بھی کہتے ہیں. اور راجہ منان احمد ہیں, بہت شکریہ. عظیم علی, تھینک یو ویری مچ دوستو ٹرانسمیشن کو سراہنے کا. نور اختر کی جانب سے ایک پوئٹری ہے, پروگرام کا حصہ بناتا چلوں. کیا وقار تھا, دل فریب تھا حسن اخلاق, گیا تھا جانب مکتب مسکراتا ہوا وہ. ہائے ہائے قیامت وہ اسوائے خاک, بات کبھی ٹالتا نہیں تھا میری. سجانے کو صحرا سر پہ رکھا تھا تیار, سورج کی کرنوں میں نکلا شام ہوئی سر خاک. اور علم کی دولت کا طالب تھا میرا لال, کیوں دشمن نے کیا اس کا برا حال. لالی ہی لالی تھی نظر نہیں آتی تھی خاک, لڑنے کا بہت شوق ہے تجھے دشمن, تو میری سرحد کے جوانوں سے لڑ کے تو دیکھ, نوچ لیں گے آنکھیں تیری, اڑا کے رکھ دیں گے تیری خاک. ہائے کیا قصور تھا ان ماؤں کا نور اختر, جن کے ہاتھوں میں لخت جگر کے لاشیں گئے, روتا رہا جہاں سارا, روتا رہا افلاک. آج کا دن ہم عہد کرتے ہیں پاکستان آرمی سے بھی اور اپنے اس وطن کے نونہالوں سے بھی, کہ جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, تبھی تو یہ ملت بنی, تبھی تو یہ قوم بنی. دشمن کے ناپاک ارادے اور ان کی کھوکھلی طاقتیں کبھی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی, ہمیں الگ نہیں کر سکتی. اور ہم آنے والے ہر حملے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کو, پاکستان آرمی کو؟ پیغام اگر ہم اس سارے واقعات کو کرنٹ سچویشن سے ریلیٹ کریں جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے, تو پیغام بڑا سمپل ہے اختر صاحب, کہ جہاں پہ بات پاکستان کی آئے تو اپنی ایگو کو سرنڈر کر دینا چاہیے. اپنی ایگو کی خاطر غیروں کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا. بیسیکلی یہ تو اسپیسیفک پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ ہی اکثر اعلی کار بن جاتے ہیں غیر ملکی ایجنسیوں کا اور سازشوں کا. جس طرح سے سکوتے ڈھاکہ میں ہوا, جو بھی ہوا آپ کے سامنے تاریخ ہوا, تو اقتدار آنی جانی چیز ہے. آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین رکھتے ہوئے ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ انتشار سے
آپ بیرونی قوتوں کو ایسا موقع دیں کہ وہ انارکی پھیلا دیں. ٹھیک ہے, ہماری آپس میں, اور اسپیشلی میں ایک چیز آج اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا میں جس طرح سے چیزیں وائرل ہوتی ہیں, ہم لوگ سارا دن کسی نہ کسی کے خلاف گند پھیلا رہے ہوتے ہیں, نفرت کی آگ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. اچھا اختر صاحب, اب جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہائیبریڈ وار, یا اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں, دیسی لفظوں میں کہہ لیں کہ ڈیجیٹل وار. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ بھی ایک پراپر پہلو ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس طرح سے سنی سنائی چیزوں کو ہم آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو دیکھا اس پہ تحقیق نہیں کی آگے فارورڈ کر دیا, چاہے تاریخی چیز تھی, چاہے اسلامک حوالے سے احادیث اکثر فارورڈ ہوتی ہیں واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ, تو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر اس کی آتھینٹیکیشن دیکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے اسلام میں ہے یا نہیں ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. دشمن ان کو بھی یوٹیلائز کر رہا ہے, اس طرح کی چیزیں بھی پھیلا رہا ہے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جائے. ایک دوسرے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ پہلے دور تھا کہ آپ کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یا بات کریں گے تو لاجک سے کریں گے, اور اگلا جب کاؤنٹر آرگیومنٹ دے گا تو لاجک سے دے گا. اب جو ہے, اب آپ کوئی ڈیبیٹ کر لیں تو آپ کو گالم گلوچ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی, آپ کو ایگوئزم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی. تو بیسیکلی صرف دشمن کا ایجنڈا یہ نہیں ہوتا کہ کسی جگہ پہ بم بلاسٹ کر دیا یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے وہ اس کی اسیسینیشن کروا دیا کوئی. یہ سب سے ڈینجرس وار ہے جو اس وقت چل رہی ہے کہ آپ دشمن کی چالوں کا اعلی کار نہ بنے, انارکی پھیلانے سے گریز کریں. ہر بندے کو کم از کم اپنے لیول پہ رہ کے, اپنی ڈومین میں, اپنی جو اس کی ریسٹرکشنز ہیں اس کے اندر رہ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے ملک کی خاطر. ایک پچھلے دنوں ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 14 اگست کی خوشی میں ایک موچی جو ہے اس نے کہا کہ میں جوتے فری جو ہے وہ کروں گا سلائی. تو اب وہ بیچارہ اس لیول پہ رہ کے, اس کی جو ڈومین تھی, اس کا جو لیول تھا وہ یہی کر سکتا, اس نے اپنا حصہ ڈال دیا. تو ہمیں اس چمن کو مزید سنوارنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. صرف آرمی سے, صرف گورنمنٹ سے, صرف ایجنسیوں سے, صرف پولیس سے ہمیں یہ توقع نہیں صرف رکھنی چاہیے کہ وہی سب کچھ کریں گے. ہمیں اپنا بھی تو رول پلے کرنا ہے نا. بالکل. جس طرح سے ابھی دیکھیں کہ اب اس سارے سینیریو کو ہم کورونا سے تھوڑا سا اگر ریلیٹ کریں تو ہم ہر چیز جو ہے گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں, لیکن ہمیں ایک سوشل اویئرنیس اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہم اتنے ریسورسفل کنٹری نہیں ہے کہ بہت سٹیبل کنٹری ہیں. اسی طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ مشکوک ہے یا مشکوک ایکٹیویٹی کوئی کر رہا ہے, تو بجائے کہ آپ اس کا ویٹ کریں کہ کوئی بڑا سانحہ ہو جائے, تو آپ کو خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انفارم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تاکہ ہم مزید ایسے کسی واقعے سے جو ہے وہ بچ سکیں اور سانحہ اے پی ایس جیسا کوئی واقعہ جو ہے وہ درپیش نہ آئے. اور سانحہ سکوتے ڈاکہ کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پولیٹیکل لیڈرز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی سیاسی جنگ میں اس ملک کا بیڑا گرک نہ کریں. آپ جو ہے اقتدار کی خاطر, جب اقتدار ہوتا ہے تو آپ کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی, جب اقتدار چلا جاتا ہے تو آپ کو کرسی کی فکر لگ جاتی ہے. ان دونوں سینیریوز میں آپ ملک کے پاکستان کو ایٹ سٹیک نہ لگائیں اور پراپر اپنے جو ہے وہ چیزوں نہ کہ بیرونی قوتوں کو موقع دیں کہ وہ آپ کو یوز کریں. بالکل. اور آپ یوز ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. بے شک جی. اور امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن جنت کے پھول آپ کو اچھی ضرور لگی ہوگی, کیونکہ یہ وجہ بنی یاد کو تازہ رکھنے کی. بہت شکریہ صغیر احمد راٹھور, ہمارے بھائی ہمیں سلام سلام کریں, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اسی طرح کی ٹرانسمیشنز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے, اور یہ ہر سال جنت کے پھول اپنے یاد رکھیں گے, وہ معصوم کلیاں جو ٹھیک طرح سے کھلی بھی نہیں تھی لیکن مرجھا دی گئیں. یقیناً یہی وہ بچے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا ناصر ہو, اور ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکیں اور اپنے ملک کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. آج میں, اختر وزیر, میرے ساتھ شاویز, میری 97 FM کی پوری ٹیم اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم
پاکستان آرمی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہم پاکستان آرمی ہیں. بے شک. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت مجھے اور میرے معزز مہمان جناب شویز انجم جلال صاحب کو. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.